जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के ग्रैंड मुफ्ती जो हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इसराइल का बायकॉट करें और इसी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं फ़लस्तीन की। और साथ में उन्होंने कहा है जहाद डिक्लेयर कर दें, और ये जहाद जो है वो ड्यूटी है तमाम मुसलमानों की और मुसलमान हुकूमतों की। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान के उलमा को क्या हो चुका है। ठीक है, आप अदारों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये एक अच्छा अंदाज नहीं है जिस अंदाज से चीज़ें कर रही है दुनिया। साइलेंस दुनिया की हमें बड़ी अजीब लग रही है। मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन ये कह देना कि जनाब जहाद डिक्लेयर कर दें, मतलब किस चीज़ का जहाद डिक्लेयर करें? क्या आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर कैसे जहाद डिक्लेयर किया जाता है? अगर पाकिस्तान के जो इस्लामिक उलमा हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पिछले 22-25 साल की इस जदोजहद जो कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ है, क्या उसमें नहीं पता कि आपने जहाद कैसे डिक्लेयर करना है? और ये हुकूमतों को कहना कि आप जहाद करें, हुकूमतों को ये कहना कि आप जहाद करें, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। अब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी जो अवाम है या मुस्लिम उम्मा के अंदर जो उलमा हैं, लोग हैं, उनका माइंडसेट कैसा है? एक रेडिकलाइज मुआशरा है। आपको याद होगा कि बहुत सारे जो टीएलपी के उलमा की पाकिस्तान में बातें सुनी, कुछ पाकिस्तानियों ने फ्रांस के अंदर, और जाके उन्होंने उन एडिटर्स को ढूंढा और उन पे हमला कर दिया चाकू छुरी का, और फिर वो जेलों में गलते सड़ते रहे। अब ये बताएं कि ये जो लोन वोल्फ फिनोमेना है, क्या वो इस तरह की तकरीरों से नहीं इमर्ज करते कि लोग उठते हैं, तकरीर कर देते हैं, और बाद में जब तकरीर होती है, लोग जो इन उलमा को फॉलो करते हैं, वो लोग जो इन उलमा को फॉलो करते हैं, उनको फिर इस तरह की हालात देखने पड़ते हैं, इस तरह की सिचुएशन देखनी पड़ती है कि लोग कहते हैं जी हमने तो फलाने आलम साहब को सुना था। आपको याद नहीं है कि वो शख्स जिसका नाम कादरी था, जिसने पाकिस्तान के गवर्नर को कत्ल किया, वो कैसे किया था? वो मस्जिद में जाता था, वहाँ उलमा मस्जिद में तकरीरें करते थे, और तकरीरें करने के बाद उस पुलिस वाले ने, जो कि गवर्नर की सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर मौजूद था, उसने वहाँ पे समझा कि मेरे लिए ये जो गवर्नर के बारे में तकरीरें की गई हैं, जो गवर्नर के बारे में तकरीरें की गई हैं, ये दिस गवर्नर इज लायबल टू बी किल्ड, और उसने जाके उसको शूट कर दिया जिसकी वो सिक्योरिटी पे था। बाद में उसको सजाए मौत हो गई। जब सजाए मौत हो गई तो पूरी की पूरी तहरीक शुरू हो गई। तो ये जो इस तरह की बातें पाकिस्तान के उलमा कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता भारत के लोग पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तानी उलमा कहते हैं कि अभी भी जनाब जहाद करें। ये जो जहाद का लफ्ज़ है, क्या इसको टोन डाउन नहीं करना चाहिए? अगर आलिम साहब ये कह रहे हैं, पाक मुसलमानों के ये जो उलमा हैं ये कह रहे हैं जनाब कि जहाद जहाद जब करेंगे, किसी को मैं देखता हूँ वो घोड़ों पे चढ़ जाता है, किसी को मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, वो ज़रा पहन लेते हैं उस दौर की, कि जनाब देखें हम तो जनाब ज़रें पहन ली है। भाई 55,000 जो फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, बिल्कुल किया गया, 2,000 लाख ज़ख्मी हो गए, बिल्कुल ज़ख्मी हो गए, लेकिन उसका क्या तरीका? क्या पाकिस्तान के जो वो हैं, जो क्या उसे बोलते हैं, एम्बेसडर यूएन में, क्या वो बात नहीं करते? क्या वो डिस्कशन नहीं करते? क्या वो वहाँ पे नहीं बोलते? क्या वो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं रखते? रखते हैं ना। तो इन उलमा को क्या मसला है? ये उलमा कभी ये कह देते हैं, मुझे याद है वो एक आलम साहब थे, वो जमात इस्लामी के, जो कहते थे कि टीटीपी के मुकाबले में जब पाकिस्तानी फ़ौजी आएगा तो हम टीटीपी के लोगों को शहीद कहेंगे, पाकिस्तानी फ़ौजी को शहीद नहीं कहेंगे। हालांकि इन आलम साहब ने, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने खुद जहाद के, खुद दहशत गर्दों के खिलाफ फतवे भी दिए हुए हैं।
لیکن کنفیوژن ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ہنستے ہیں. بھارت میں آپ دیکھیں میجر گورو واریہ اور جو جتنے بھی رائٹ ونگ اوپینین میکرز ہیں بھارت کے، وہ دیکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک فوڈر ہے، ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ بیچتے ہیں. دیکھیں جی پاکستانی عالم کیا کرتے ہیں. یہ پاکستانی علماء کو کب سمجھ آئے گی کہ اب ان کو دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے. وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی اپنے لوگوں کو تو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں وہ لڑکا، وہ بچہ، وہ بچی جو آن لائن ان علماء کی تقریریں سنتی ہے اور آن لائن یہ جو ہیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ہے وہ ابزارب کر سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری کیوٹک، یہ کیوٹک چیز ہو جائے گی؟ آپ کو نہیں یہ چیز لگتی؟ اگر آپ کو نہیں لگتی تو پھر میں اب کیا کر سکتا ہوں آپ کے بارے میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو یہ الفاظ کیا جو یہ جس انداز سے یہ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ جہاد کی باتیں کیے جا رہی ہیں، اس پہ تو بحث ہونی چاہیے کہ لفظ جہاد کس کو استعمال کرنا چاہیے اور کس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے. اس کی تو یہ جو پرائیویٹائز ہی نہیں ہونا چاہیے، یہ ورڈ، یہ لفظ پرائیویٹائز ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ لفظ جو ہے اس کی تو عام انسان کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور پرٹیکولرلی دوز ہو میک اوپینین میکرز ہیں، ان کو تو ذرا بھی اس کے الفاظ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ کریں گے تو ریاست کرے گی، اسٹیٹ کرے گی. عجیب لوگ ہیں. جب جس کا دل کرتا ہے ہمارے علماء کا. اب میں دیکھ رہا ہوں انڈیا کے اندر ایک طوفان مچا ہوا ہے، وہاں پہ ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان کے علماء جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف جہاد کی باتیں کر رہے ہیں. اب وہ دکھاتے ہیں دیکھو یہ پاکستانی عالم ہے، دیکھو یہ اسرائیل کے خلاف جہاد کرتا ہے. پھر وہ ویسٹرن ورلڈ میں اوپینین بنتی ہے. پہلے آپ نے دیکھا نہیں مسلمانوں نے کیا کرتے ہیں، کوئی گاڑیاں لے کے جرمن کرسچن مارکیٹ میں گھس جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ کرسچینٹی غلط ہے. رہتے بھی وہی ہیں، کھاتے بھی وہی ہیں، پیتے بھی وہی ہیں. اور خود ہمارے یہ جو علم صاحب ہیں مفتی تقی عثمانی، بڑے سینئر عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے بندے ہیں، اپنے فقہ میں ان کا بڑا نام ہے. وہ کئی لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آتے یہ BMW میں، اربوں روپے کے ان کے اثاثے ہیں. یہ کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے یہ پیسہ بنتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے یہ پیسہ آتا ہے، کہاں سے یہ پیسہ بنتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. میں تو اس چیز کو سمجھ کے سن کے حیران ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں جی ہمیں ہر قیمت پہ یہ جو ہمیں جہاد کے نکلنا چاہیے. اور پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پاکستانی علماء ہیں، جو اسلامک کلیرکس ہیں، ان کی ایک مذہبی کانسٹیٹوئنسی ہے. اس مذہبی کانسٹیٹوئنسی کو زندہ رکھنے کے لیے ان کو یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. اگر یہ باتیں نہ کریں، اگر یہ باتیں نہ کریں تو یہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی کانسٹیٹوئنسی سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان کو پھر ضروری ہے، مجبوری ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. سو یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے کہ یہ جسے کہتے ہیں نا that's how the situation is. اگر دیکھیں یہ وہ سچویشن ہے کہ پاکستان کے اندر ہم we are unable to understand کہ جہاد کس نے کرنا ہے. اور پھر اب ظاہری بات ہے ان علماء کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، ان علماء کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں. اچھا یہ کنفیوژن ہے نا. ایک طرف انہوں نے اپنے جو دہشت گرد گروپ تھے جو انہی مدرسوں سے بہت ساروں سے پڑھے ہوئے تھے، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جو مدرسے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مدرسوں کا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی سے. لیکن بھائی وہ سارے کے سارے بچے جو جہاد اور گھنے جنہوں نے پکڑی ہوئی ہیں وہ تو مدرسوں سے پڑھے ہوئے ہیں. وہ کہاں سے پڑھے ہوئے ہیں؟ اور پھر یہ مانتے بھی نہیں ہیں، پھر یہ مانتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. میں تو اس چیز کو دیکھ کے سن کے سمجھ کے یقین کر کے مانے دل دہلتا ہے، دل دہلتا ہے کہ یار یہ کس طرح کی ہماری سوچ ہے، یا کس طرح کے ہمارے لوگ ہیں، یہ کون ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے ایسے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، یقین کر کے مانے بہت ہی افسوس ہوتا ہے مجھے اس چیز کا
کہ یہ پاکستانی علماء جو ہیں یہ آج بھی کنفیوز ہیں، یہ آج بھی پاکستان کے بچوں کو ورگلاتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتاؤں ہوتا کیا ہے، انہوں نے بات کر دی۔ اب وہ جو آپ نے سنا ہوگا شکاگو میں ایک ڈاکٹر پکڑا گیا تھا، وہ جو ڈاکٹر شکاگو میں پکڑا گیا وہ کس چیز کے لیے پکڑا گیا؟ بیکاز اس نے تعلیم حاصل کر لی، شکاگو کے ایک ہاسپٹل نے اس کو الاؤ کیا، لیکن اس کو آن لائن اسلامک اسٹیٹ سے ہمدردی تھی اور وہ امریکہ میں حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے صرف ایک چیز کا بتا دیں کہ آپ کو امریکہ نے ویلکم کیا، امریکہ نے آپ کا احساس کیا، امریکہ آپ کے مستقبل بنانے لگا، اور آپ اسلامک اسٹیٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں آن لائن، اور جن سے آپ نے چیٹ کی وہ تھے ہی وہ ایف بی آئی کے لوگ تھے، ان کو سمجھ آ گئی ساری، انہوں نے اس کو سیریس لینا شروع کر دیا، انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کی انٹینشنز کو پکڑ لی، اس کا ڈاکٹری کیریئر بھی ختم ہو گیا، اس کا ڈاکٹری کیریئر بھی ختم ہو گیا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس کا جو کچھ اس کی جو وہ تھی نا جو زندگی میں اس نے ترقی کرنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر اس کی یہ چیزیں بھی ریورس ہو گئیں کہ ہاں جی اب جو ہے وہ امریکہ میں بھی نہیں اس کو نکال دیا جائے گا، اس کو ملنا تھا گرین کارڈ، لیکن وہ ہو گیا مولوی، وہ کسی بچے نے کسی مولوی کی نظر چڑھ گیا۔ یہ کیوں پاکستانی علماء جو ہیں یہ کیوں اپنے یہ پاکستانی نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ کوئی بتائے نا اس کو کہ کیوں پاکستانی جو لوگ ہیں علماء جو ہیں یہ بچوں کے مستقبل تباہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ وائی از دس سو؟ کیوں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہاں جی ہمیں اس کو تباہ و برباد کرنا ہے؟ میں I really want to understand this. میں اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، ایسی کیا سوچ ہے کہ آپ یہ سوچ آپ دیکھیں پہلے آپ نے مجاہدین ان مدرسوں سے بنے، جب ان مدرسوں سے مجاہدین بن گئے، فرینکلی اسپیکنگ جب ان مدرسوں سے مجاہدین بن گئے، پھر انہوں نے واپس ان دہشت گرد جماعتوں نے وہ کا حصہ بن گئے، پھر انہوں نے انہی علماء کو ٹارگٹ کیا، حکومت کو ٹارگٹ کیا، پھر ان علماء نے فتوے بھی دیے ان دہشت گردوں کے خلاف، لیکن پھر یہ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں۔ جہاد ایک پورا ایکو سسٹم ہے، وہ جو جہاد کا ایکو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، جہاد کے ایکو سسٹم کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، بڑی ہی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ میں تو اس کو وہ جسے کہتے ہیں نا، جب دیکھتا ہوں سنتا ہوں سمجھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں، اور پھر یہ لفظ جہاد، اسرائیل، اور پھر ہمارے بارے میں پہلے ہی امریکہ کیا موقف ہے، کیا موقف ہے، یہ ان علماء کو بھی نہیں سمجھ کہ کس طرح وہ ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے یہ اسرائیل ہٹ کر سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا میزائل پروگرام تو امریکہ بھی ہٹ کر سکتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں ہمارے ان علماء کو نہیں ان چیزوں کا پتہ کہ پہلے ہی دنیا آپ کے میزائل نیوکلیر پروگرام کے بارے میں یہ باتیں کرتی ہے، آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، یہ کس طرح کی سچویشن ہے؟ اور حکومت ان کو ہو سکتا ہے ان کو بند کمرے میں بیٹھ کے ریکویسٹیں کرتی ہوگی، میں 2000% کنوینس ہوں، مجھے پتا ہے یہ بند کمرے میں بیٹھ کے ریکویسٹ کرتی ہوگی حکومت انہیں، بالکل ریکویسٹ کرتی ہوگی کہ عالم صاحب، علامہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، لیکن کون پوچھے؟ یہ حکومت بھی ان سے لیجیٹیمیسی مانگتی ہے۔ جب حکومت کو کسی طرح اس طرح کا سوشو ریلیجیس یا مسئلہ بن جاتا ہے تو حکومت کو بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، سچی بات ہے، حکومت کو بھی ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے، پھر حکومت ان کے پاس جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے کہ بھائی صاحب یہ کرو وہ کرو، مطلب یہ ہے سچویشن۔ بہت ہی دکھ ہوتا ہے مجھے، یقین کر کے مانے، سچی بات تو یہ ہے، انتہائی شدید دکھ ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک لائبلٹی بن جاتے ہیں، لائبلٹی ہے نا، اور کیا ہے؟ ٹرسٹ می دے آر لائبلٹی، لائبلٹی کے علاوہ کیا ہے وہ؟ آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
آپ بس صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں، ہاں جی ٹھیک کیا ہے انہوں نے اور غلط کیا ہے انہوں نے، اور یہی باتیں کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے. انتہائی شرمندگی کی بات ہے، انتہائی عجیب قسم کی بات ہے. آئی وش کہ میں وی کین پلے اے رول، ہم بھی کوئی اپنا جسے کہتے ہیں نا کردار ادا کر سکیں. اور وہ کردار یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایسی تمام سوچوں کو جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو ابھاریں، جو ایکسٹریمزم کی یا جہاد کی لیجٹمیسی کو سپورٹ کریں، ہم ان کو جو ہے وہ کنڈیم کریں، ہم ان کو کنڈیم کریں اور ان کے بارے میں بات کریں، اور ہم کہیں کہ نہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور ہم اسرائیل کیا دنیا میں کسی ملک میں بھی ہمیں جہاد نہیں کرنا، ہماری ریاست فیصلہ کرے گی، ہماری فوج. پہلے ہی ہمیں بڑا یہ مشکل کام لگا ہے. افغانستان میں جہاد پہ چلے گئے، کشمیر میں جہاد پہ چلے گئے، پاکستان کو جہادی 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 لوگ کہتے ہیں. آپ نے اس مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں نکلنا، ہم نے شاید نکلنا ہی نہیں ہے. یہ ایک جہادی نیشن تیار کر رہے ہیں کہ وہ جیسے ہی ابھی ہمارا وہ کشمیر والے معاملات ختم نہیں ہو رہے، وہ انڈیا ابھی بھی تہور رانا کو دیکھ لیں، 18 سال ہو گئے، انڈیا 26/11 کو ختم نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتے ہیں لٹکائیں اس کو جتنا لٹکائیں گے. کیوں لٹکائیں گے؟ بیکاز ان کو پتہ ہے آپ اس کو لٹکائیں گے تو آپ کو لیجٹمیسی ملے گی کہ پاکستان کے بارے میں. اور آپ کو پتہ ہے 15 سال مودی صاحب نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ صحیح ٹکا کے لگائے ہیں. ادھر آؤ نا پاکستان کو، تو انہوں نے صحیح ٹکا کے لگائے ہیں 15 سال پاکستان کے اوپر. ابھی وہ کشمیر والے نہیں دنیا بھولی، افغانستان والے طالبان نہیں بھولے، اب آپ اسرائیل جو ہے نا لوگوں کو چاٹ. اور وہ میں فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ کسی نے مجھے بتائی، میں نے خود تو نہیں پڑھی. انہوں نے کہا فواد چودھری نے یہ کہا ہے، اس نے کہا جس نے جانا ہے فلسطین جہاد کرنے کے لیے میں دیتا ہوں ٹکٹ، میرے سے چلے جائے. کسی نے بھی نہیں جانا. خود تو یہ BMW میں گھومتے ہیں، بچے ان کے بیجاشیاں کرتے ہیں، عوام کو یہ کہتے ہیں. وہ قاضی حسین احمد ہوا کرتے تھے ایک جماعت اسلامی کے جو امریکہ کے خلاف سب سے زیادہ باتیں کیا کرتے تھے، ان کے بچے امریکہ پڑھتے تھے. ان علماء کے بچے امریکہ پڑھتے ہیں، ان علماء کے بچے امریکہ اور ویسٹرن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. یہ یہاں پہ آ کے نا ہمیں کہتے ہیں غریب کے بچوں کو یہ جہاد کے لیے بھیجتے ہیں. یہ ہے پاکستان، وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ ہے بدلتا پاکستان، اور یہ ہے پاکستان کے کلیرک. I have a huge respect for مفتی صاحب، لیکن مفتی صاحب has no right to encourage the young Pakistani kids, girls and boys کہ وہ جہاد کرنے جائیں.